अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि पंजाब इस वक्त सियासी तौर पर बहरानी कैफियत का शिकार है। एक खींचातानी किसी कैफियत जो है वो हमें नज़र आती है, जो कि पीटीआई और नून लीग के माबैन चलती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ जो है वो स्पीकर साहब की तरफ से कुछ कहा जाता है, तो फिर गवर्नर साहब भी बीच में आ जाते हैं। वज़ीर दाखिला तो हैं ही बहुत सरगर्म। यहाँ पर कभी कहा जा रहा है कि जी गवर्नर राज जो है उसके लगने के बाकायदा तौर पर इम्कानात जो हैं वो मौजूद हैं। वज़ीर दाखिला इस हवाले से कई बार कह चुके हैं। एतमाद का वोट जो है वो वज़ीर आला साहब नहीं ले रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जो है वो जारी जो है वो हो सकता है, क्योंकि वो तैयार पड़ा है और तैयार हो चुका है। होने क्या जा रहा है, क्या हो रहा है, आखिर ये क्या कंफ्यूजन है, क्या मसला है, और आखिर क्यों जो है वो पिछले हफ्ते ऐलान किया गया कि अगले हफ्ते जो है वो तोड़ा जाएगा? क्या ये जो टाइम लिया गया इसके पीछे भी कोई कहानी है या इसके पीछे भी कोई मकसद है? क्या वज़ीर आला जो हैं उनको किसी तरीके से बेनिफिट्स जो हैं इस तमाम सूरत हाल से मिल रहे हैं? हो क्या रहा है, इसके ऊपर हम तफसील से जो है वो आज बात करेंगे। बड़ा ही अहम मौजू है। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? बड़ा ही भरपूर हंगामा खेज किस्म का हफ्ता रहा है ये, और हम चाहेंगे कि आप वहीं से आगाज़ करते हैं, क्योंकि पंजाब इस वक्त हम देख रहे हैं कि महवर बना हुआ है तमाम सियासी एक्टिविटी का, और अगर बहरानी कैफियत का शिकार कहें तो गलत नहीं होगा इस वक्त। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बल्कि अगर आप थोड़ा सा पंजाब के हवाले से पंजाबी एक्सप्रेशन की इजाज़त दें तो काफ़ी कड़मास मचा हुआ है। तो ये जो सियासी कड़माचा है या ये सियासी ऊँट जो है किस पर बैठेगा, अभी कोई वाज़ेह सिमत दिखाई नहीं दे रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नर साहब ने कहा कि जनाब आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें। उसके लिए उन्होंने हदायत जारी कर दी स्पीकर को। स्पीकर साहब इसके आड़े आ गए। उसने कहा जी इजलास एक ऑलरेडी चल रहा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा और दूसरा इजलास नहीं बुलाएंगे मैं तो नहीं जी बुला सकता। जी गवर्नर साहब मजे ले रहे हैं। वो कहते हैं जनाब हमने चूंकि एडवाइस दे दी थी, आपने उसको एंटरटेन नहीं किया है, लिहाजा चीफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर नहीं रहे हैं। तो ऐसा ही है? ऐसा नहीं है ना, यही तो मैंने इस गरमास की बात की है। वो अजीबोगरीब है। देखिए अब ये मामला हल कैसे होगा? सियासी तौर पर तो ये हल होता दिखाई नहीं देता, इसलिए कि ना पीटीआई गिवन करने के लिए तैयार है, ना नून लीग कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है अपनी पोजीशन पे, और चूंकि काफ लीग भी एक बैलेंसिंग वोट है जिसकी वजह से पंजाब में पीटीआई की हुकूमत कायम है, लिहाजा उनकी अहमियत और उनकी अफादियत अपनी जगह है, उनके स्टेक्स अपनी जगह है। तो फिर हो क्या रहा है? अब देखिए जब भी इजलास दोबारा बुलाया जाएगा, जो कि उन्होंने जुमे को बुलाया हुआ है, तो सबसे पहले दो चीज़ें आएंगी। डेजोल्यूशन नहीं आएगी, अच्छा, या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आएगा या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आएगा, और तो कोई रास्ता ही नहीं है आपके पास। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आप इसलिए नहीं लेंगे कि फिर आपको वहां 186 बंदे पैदा करने पड़ेंगे, और अगर कुछ लोग आपके पीटीआई के अब्सटेन करेंगे तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, सही, क्योंकि उनको अब्सटेन करने का राइट है। वो वोट तो नहीं दे रहे ना किसी के हक में भी। तो इसलिए वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो ये हुकूमत पीटीआई की खान साहब के होते हुए नहीं लेके आएगी सामने। अच्छा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर नून लीग और पीपल्स पार्टी जाना नहीं चाहेंगी, क्योंकि फिर उनको 186 बंदे साबित करने पड़ेंगे। मतलब कोई भी इस मूड में नहीं है कि ये मूड में नहीं, हालात ऐसे गहरी खाई में गिरे हुए हैं कि अब ये चाहें भी तो इनसे नहीं संभलते। भाई एक रास्ता है, और वो है कि ये अदालतों की तरफ भागे जिस तरह पहले भागे थे। लेकिन वहां भी कैफियत वो नहीं है कि अभी आपकी पिटीशन तैयार नहीं हुई है और कोर्ट वाले जो हैं वो रात को 12 बजे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि कब पिटीशन फाइनल होगी और हमारे पास लेके आएंगे। याद है ना, सही, जब उसके गेट और खिड़कियां तोड़ के दाखिल हुए थे, याद है कि नहीं? याद है। वो सूरत हाल भी अब नहीं है, कम से कम वैसी उतनी बुरी नहीं है। लेकिन ये अदालतों का ऑप्शन दोनों के पास मौजूद है। अच्छा, लेकिन जो एक कदर मुश्तरक है नून लीग और काफ लीग में, हम उसकी जरा बात कर लें थोड़ी सी। वो क्या है? दोनों नहीं चाहते कि असम्बलियां टूटें। इसलिए कि अगर असम्बलियां नहीं टूटती हैं तो बाय वर्च्यू ऑफ दैट जो परवेज इलाही साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर रहेंगे। अगर 6 महीने की इमरजेंसी लग जाती है, इकोनॉमिक इमरजेंसी मजीद डिले करने, फिर भी रहेंगे। तो ये कोई गेम तो नहीं कर रहे खान साहब के साथ? देखिए अब ये बात बिल्कुल आप ठीक सिमत में पहुंची हैं। लग यही रहा है कि सब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। अच्छा। एक तरफ तो परवेज इलाही साहब मांग रहे हैं कि जी मुझे 15 सीटें दे दें नेशनल असेंबली की, और 30 दे दें एमपीए की, ताकि हम मतलब सेफ हो जाए। हाँ। पहली बात तो यह है कि पीटीआई अपनी जीती हुई सीटें तो नहीं देगी। सही है। वो उन सीटों पर अकोमोडेट करेगी काफ लीग को जहां नून लीग जीती हुई है, और जहां बराह रास्त कंटेस्ट होगा नून लीग और काफ लीग के बीच। और जहां जहां ये होगा वहां आपको पता है कि नून लीग पंजाब में बहरहाल भारी है। ठीक है। अच्छा,
اب یہ دیکھیے کہ کون سے ڈسٹرکٹ ایسے ہیں جہاں پر کاف لیگ کی اپنا ووٹ بینک ہے. گجرات تو بہرحال ان کا ہوم ٹاؤن ہے, لیکن آپ دیکھیے حافظ آباد ہے, منڈی بہاؤدین ہے, بھکر ہے, چکوال ہے, بھاول نگر سے طارق چیمہ صاحب جیتے ہوئے ہیں, طارق بشیر چیمہ صاحب. ان ڈسٹرکٹس میں میرا خیال ہے کہ کاف لیگ کو زیادہ سے زیادہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کرے گی پی ٹی آئی. اچھا, یہ جو ڈیمانڈ ہے کافلی کی, یہ اسپیسیفکلی انہوں نے نہیں بتایا یا پھر جنیرک ہی ہے کہ آپ ہمیں بس 30 سیٹوں کے اوپر جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ ہمارے ساتھ؟ ہاں, میرے خیال سے یہ بات اس وقت کیونکہ وہ بھی تو دیکھیں گے نا کہ وہ کہاں پر یہ بات مضبوط ہیں. اس وقت آگے بڑھے گی جب خان صاحب 15 اور 30 45 سیٹیں دینے پر آمادہ ہو جائیں گے. صحیح ہے. ابھی تو وہ آمادگی بھی نہیں ہے. دیئرفور ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے کہ کاف لیگ یہ چاہتی ہے کہ اسمبلیاں قائم رہیں, ہماری وزارت اعلیٰ بھی قائم رہے اور ہم اب الیکشنز میں جائیں. صحیح ہے. یہ جو سیٹیں وہ مانگ رہے ہیں یہ ضمنی الیکشن کے لیے بالکل نہیں مانگ رہے ہیں, یہ اگلے الیکشن کے لیے, یہ اگلے الیکشن کے لیے. لہٰذا ایک جو نقصان کہہ لیجئے یا جو ایک مائنس پوائنٹ ہے ان دا کانٹیکس آف پی ٹی آئی, جو اتنا بڑا سٹانس لیے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ پوری ملک کو انہوں نے سانسیں روکی ہوئی ہیں, اس میں ان کی جو قریب ترین الائی ہے اس کے یہ 2-3 ویک پوائنٹس ہیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب نہیں چاہیں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں, پرویز الہی صاحب نہیں چاہیں گے کہ ان کی چیف منسٹری جائے. دیئرفور خان صاحب کا وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہونے جا رہا کہ وہ جس مقبولیت کے گراف کے اوپر ہیں اس کے دوران ارلی الیکشنز ہو جائیں. بخاری صاحب, یہ تو بڑی آپ نے خطرناک سچویشن کی طرف اشارہ کریں, گھر کو آگ ہی نہ لگ جائے گھر کے چراغ سے. یہ خطرناک صورتحال بالکل ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے. یہ دیکھیے جن چیزوں کے اوپر پھڈا ہے وہ جو اس کے سیاسی حل ہیں وہ تو آلموسٹ ایگزاسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ایک پنجاب کی چیف منسٹری ہے, ایک پنجاب میں کاف لیگ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا کڑماس ہے. یہ بات طے ہے کہ جو پارٹی بھی پنجاب میں بہتر پرفارم کرے گی اسی کو یہ حق ملتا ہے کہ وہ سینٹر میں جا کے حکومت کرے. صحیح ہے. چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی ہو, چاہے بے نظیر جیسی کرزمیٹک پرسنالٹی ہو, چاہے نواز شریف جیسا ایزی گوئنگ بندہ ہو, سب کو پنجاب میں پرفارم کرنا ہے تبھی سینٹر میں حکومت بننی ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی یہی ہوا. لیکن ایک گراؤنڈ سچویشن کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں ہم کہ 2013 سے پہلے یہ تھا پیپلز پارٹی اور اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ بینک, سیدھی سیدھی لڑائی تھی. 2013 کے بعد یہ بن گیا نواز شریف اینڈ اینٹی نواز شریف, اور اب بن گیا پی ٹی آئی اینڈ اینٹی پی ٹی آئی. تو یہ جو سیاسی منظر نامہ ہے یہ چینج تو ہوا ہے لیکن جو اس کے فنڈامنٹلز ہیں وہ وہی کے وہی ہیں. نون لیگ میں آج بھی اگر چیلنج ہے کہیں پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کے پی کے میں بڑی کمفرٹیبل ہے. پی ٹی آئی کے بہت بڑے سٹیکس نہیں ہیں نہ بلوچستان میں نہ سندھ میں, تو اس کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں پنجاب میں. ٹھیک ہے, اور پنجاب نون لیگ کلیم کرتی ہے کہ ہے ہمارا گڑھ. تو یہ گڑھ جو ہے یہ کس طرف جائے گا یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اچھا, یہ جو ٹائم جو خان صاحب کی مجبوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب ان کے ساتھ رہیں کیونکہ فیس سیونگ ایک ہی ہے ان کے پاس, اور کوئی ہے چوائس نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر یہ 10 ووٹ چلے جاتے ہیں تو ان کی چیف منسٹری ویسے ہی گئی, الیکشن ہو یا نہ ہو, عدم اعتماد ہو یا نہ ہو, وہ تو ویسے ہی گئے. اس لیے انہیں ان کو ساتھ, یہ ان کی پولیٹیکل مجبوری ہے. آپ کچھ پوچھ رہی تھی. ہاں جی بالکل, وہ اب میرے خیال میں نکل گیا ایک دوسرا سوال. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر اتنی بڑی مجبوری نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ یہ کافلی جس طریقے سے بیانات کا سلسلہ جاری ہے, پرویز الہی صاحب جس طریقے کے بیانات دیتے ہیں, تو میرے خیال میں آخری بندے ہونے چاہیے تھے خان صاحب کے لیے کہ جن پہ وہ ٹرسٹ کریں اگر اتنی بڑی مجبوری. مجبوری آپ نے یہ صحیح بات چھیڑ دی ہے, تھوڑا سا اس کی تفصیل میں چلے جاتے ہیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کاف لیگ آف شوٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا, کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. یہ کیسے بنی تھی سب کو پتا ہے. نون لیگ کا زوال آتا گیا ہے, وہاں سے اس کے سپلنٹر جو مائیگریٹری برڈز تھے وہ اڑ کے جاتے رہے. خود چودھری برادرانز بھی نون لیگ کے حصہ تھے نا, تو یہ بن گئی. لیکن اب خرابی کہاں ہے؟ خرابی یہ ہے کہ چودھریز ٹوٹ گئے ہیں, بکھر گئے ہیں 2 گروپس میں. چودھریز کی سیاست جو ہے وہ اب آ گئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ نون لیگ اور کاف لیگ کا گھڑماس جہاں کہیں بھی براہ راست پڑے گا, پنجاب ہو یا ایلس ویئر, وہاں ان کو نون لیگ کے
گڑھ میں اپنی پوزیشن کو اسٹرینتھن کرنا پڑے گا، جو کہ ایک مشکل کام ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو ایک بیٹل آف ورڈز چل رہی ہے، آپ شروع ہو جائیں پرویز الہی صاحب سے، آپ آ جائیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تک. خان صاحب نے آج بھی ایک تقریر جھاڑ ماری ہے، آپ نے بھی سنی، میں نے بھی سنی، بڑے شدومت کے ساتھ، لیکن اس میں نئی بات کوئی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ڈیڈ لائن ہے، نہ اس میں کچھ ہے. وہی ریٹرک ہے جو ہم بہت دفعہ سن چکے ہیں. اور میرے خیال سے ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی اب تھک آ گئے ہوں گے. آپ نے دیکھا آج بھی جو کراؤڈ تھا وہ بڑا ماڈریٹ کراؤڈ تھا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاہور ابل پڑا تھا سارا. تو تیسرا جو خوفناک بیانات آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے. رانا ثناء اللہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جناب ہمارے پاس تو بہت آپشنز ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اب چیف منسٹر نہیں ہے، مگر وہ یہ نہیں بتاتے کہ انہوں نے آج کیبنٹ کا اجلاس جو ہے اس کو کیسے چیئر کیا ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب گورنر راج کا آپشن جو ہے وہ موجود ہے. لگ سکتا ہے. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم ریزولوشن پاس کریں گے سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں اور لگا دیں گے. یا گورنر صاحب پریزیڈنٹ کو لکھیں گے، پرائم منسٹر اس کی ایڈوائز کر دیں گے تو لگ جائے گا. نہیں تو یہ تو ایزی آپشن نہیں ہے. نہیں obviously ایزی آپشن نہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں کہ صرف دھمکی دیتے ہیں وہ، کیونکہ سوٹ تو ان کو بھی نہیں کرتا. دیکھیے میں نے جیسا پہلے کہا کہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا کہ صدر جو ہے وہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں ہٹا سکتے اپنی مرضی سے unless there is prime minister's advice. اصولی طور پہ اور آئینی طور پہ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب اگر ایڈونچرزم پہ جائیں تو جس طریقے سے گورنر صاحب کر رہے ہیں ایڈونچرزم، اسی طرح سے پریزیڈنٹ صاحب بھی کر لیں گے ایڈونچرزم. تو ایڈونچرزم سے باز رہنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوسری بات میں ہر دفعہ کہتا ہوں، تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ ہاؤ از خان صاحب گوئنگ ٹو بیہیو. خان صاحب اب چین سے بیٹھ جائیں گے. خان صاحب اب نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا دیٹ از امپورٹنٹ. آئی تھنک ویل ہیو ٹو ویٹ کہ وہ نیکسٹ موو ان کی کیا ہوتی ہے. لیکن پنجاب اسمبلی میں کچھ نہ کچھ ہو کے رہے گا. جس طریقے سے گورنر ہاؤس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ سیکورٹی کے بہت خدشات تھے. پچھلی دفعہ گورنر ہاؤس میں جو ہوا وہ ہم نے سب دیکھا، سب کے لوگوں نے اس کے گیٹ کے اوپر جوتیاں برسائی، اندر گھسنے کی کوشش کی، توڑ پھوڑ کی. آج بھی کافی ہنگامہ آرائی ہوتی رہی. لیکن آج ان کے قریب جانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہوئی کہ وہاں ایف سی پہلے سے ڈپلائڈ تھی، رینجرز کے لوگ بھی تھے، اس لیے قریب تو کوئی نہیں گیا. لیکن بہرحال ہنگامہ خیزی تو سارا دن شہر میں رہی اور شہر کا جو حال رہا وہ بھی ہمارے سامنے ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اب جو بال ہے وہ ہے اسپیکر صاحب کی کورٹ میں. اسپیکر صاحب اگلا اجلاس کیسے بلائیں گے؟ اگلے اجلاس میں بزنس کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کل پنجاب اسمبلی نہیں ٹوٹ سکتی. نہیں دیکھیے، جو پی ڈی ایم کی ایفرٹ تھی وہ تو کامیاب ہو گئی ہے. ان کی خواہش کیا تھی کہ اسمبلیاں نہ ٹوٹے. اسمبلی توڑنے پہ تو خان صاحب بزد تھے نا. ٹھیک ہے، نہیں ٹوٹی نا، اور نہ ہی کوئی جلدی امکان ہے ٹوٹنے کا. اب اور بہت ساری الائیڈ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. مثال کے طور پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کے تبادلے ہو گئے. ٹھیک ہے. لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ دونوں بندے ہیں کون؟ جو چیف سیکرٹری سمبل صاحب ہیں وہ، اور جو آئی جی ہیں عامر ذوالفقار، ان کی لیننگ کہہ لیجئے، ان کی ٹلٹ کہہ لیجئے، وہ پرویز الہی صاحب کی طرف اسٹیبلشڈ ہے. اب سینٹر جو ہے پرویز الہی صاحب کی مرضی کے بندے کیوں لگا رہا ہے؟ یہ تو کوئی گیم ہے بخاری صاحب. یہ دیکھیں نا، نون لیگ اور کاف لیگ، بس یہ گیم ہی سب کچھ ہے. یہ آپ پہنچی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ یہ گھنڈی میں آپ کو اور اپنے ویورز کو سمجھا سکا، دیٹ از ویئر دا بال از. نہیں دیکھیں نا، اپیرنٹلی ہی از ود عمران خان، لیکن اندر کھاتے جس کو کہتے ہیں ساری چیزیں، مطلب دونوں کی جو انٹرسٹ کے پوائنٹس ہیں وہ ایک ہیں. ہم بول رہے ہیں ایک شخص ہے جس کا نام آصف زرداری ہے. اچھا، لیکن آپ کہیں گے کہ ڈوریاں ان کے ہاتھ میں. وہ دوسری دفعہ لاہور مشن پہ آئے ہیں. اچھا، پہلی دفعہ آئے تھے تو آپ کو پتا تھا کیا ہوا ہے، اور اب آئے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان کی جو چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقاتیں ہیں وہ بے معنی نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے. ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا پرویز الہی صاحب نے، تو اس میں 10 کے 10 بندے آ گئے. ٹوٹل 10 بندے ہیں نا ممبر ان کے، 10 کے 10 آ گئے پروونشل اسمبلی کے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چودھری صاحب کی اجازت، ویئر از دیٹ سپلٹ؟ چودھری صاحب کی اجازت لے کے آئے ہیں. اب چودھری صاحب مل کس سے رہے ہیں؟ آصف زرداری صاحب سے. تو اس میں کیا ہے وہ شاید میں اور آپ اس وقت نہ بتا سکیں، لیکن بہت کچھ ہو رہا ہے بے حسین، اور وہی ڈٹرمن کرے گا کہ آئندہ کیا ہونے جا رہا ہے.
میں جو بات وثوق سے ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے تجربے بھی بتا سکتا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ الیکشن وقت سے پہلے نہیں ہوں گے. اگر یہ لیگل بیٹل میں جاتے ہیں تو 3-4 مہینے تو وہاں لگ جائیں گے. اچھا. اور جب یہ 3-4 مہینے وہاں لگا لیں گے تو پھر 4 مہینے پہلے سے ویسے اسمبلیاں نہیں توڑی جا سکتی الیکشن سے. مطلب ہر طرف سے گھیر لیا خان صاحب کو، خان صاحب کی چل نہیں رہی کوئی. خان صاحب کو گھیرا اس لیے گیا ہے کہ وہ سنگل پوائنٹ ایجنڈے پہ سٹک ہو کے رہ گئے. الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اور باقی انہیں بھول گیا ہے کہ پلیئرز جو ہیں پولیٹیکل پلیئرز وہ ارد گرد کھیل رہے ہیں اور بڑی شد و مد کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بڑی تیز برق خان صاحب رفتاری بیچ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں نہیں کھیلوں گا میں نہیں کھیلوں گا. ہاں تو یہ میرے خیال سے یہ صورتحال ایسی ہے کہ خان صاحب کو اب اس کا ادراک کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح سمت میں صحیح فیصلے کر پائے. کیونکہ اگر وہ اپنی ضد کے ساتھ پھنسے رہے تو یہ بازی کسی اور کے ہاتھ سے چلے گی. یعنی کہنا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جیتنے کے لیے کھیلنا بھی پڑتا ہے. اگر آپ بیچ میں بیٹھ کے میں نہیں کھیلوں گا میں نہیں مانوں گا شور مچائیں گے تو پھر معاملات جو ہیں اب وہ اسی طرح سے بند گلی کی طرف آ کر کھڑے ہو جائیں گے جیسے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ خان صاحب اس سچویشن میں موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. اور ابھی اس وقت سب سے بڑا سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ کل کیا ہونے جا رہا ہے. کل کیا واقعی ہم دیکھیں گے کہ جو ہے وہ اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی اور جو ہے پنجاب میں کوئی حکومت نہیں رہے گی، وزیر اعلیٰ نہیں رہیں گے. کل پنجاب اسمبلی ٹوٹ ہی نہیں سکتی یہ کہہ رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور کسی بھی وقت آنے والا ہوگا. تو کل ہونے کیا والا ہے بخاری صاحب؟ یہ تھوڑی کنفیوژن دور کیجیے گا. سبطین صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ معاملہ جنوری کے پہلے ہفتے تک چلا جائے گا، کل کچھ نہیں ہونے والا. دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو خان صاحب کی جو خواہش تھی یا خان صاحب کی جو ضد تھی کہ اسمبلیاں توڑ دیں، پہلے انہوں نے ڈیٹیں دی، پھر وہ 17 کو انہوں نے 23 تاریخ کی ڈیٹ دی. وہ 23 تاریخ کو تو اسمبلی نہیں ٹوٹنے جا رہی، تو خود ان کے اسپیکر کہہ رہے ہیں. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کا وہ خواب یا وہ ضد یا وہ خواہش پوری ہونے نہیں جا رہی جس کو لے کے ان کا خیال یہ تھا کہ اگر پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں بھی توڑ دی جائیں گی تو اسٹیبلشمنٹ پر اور حکومت وقت پر اتنا پریشر پڑے گا کہ ان کو سارے الیکشن کرانے پڑیں گے. اس کے بارے میں اسٹیٹڈ پوزیشن جو ہے حکومت کے جو کی فگرز ہیں ان کی یہ ہے کہ جناب آپ توڑیں، ہم یہاں بائی الیکشن کرائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، بائی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ اسمبلیاں ٹوٹیں. اس کے بعد 90 دن کا ٹائم ہے الیکشن کمیشن کے پاس. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم تیار ہیں بائی الیکشن کرانے کے لیے. ٹھیک ہے. ویسے وہ کہتے ہیں ہم الیکشن کے لیے تیار نہیں ہیں، بائی الیکشن کے لیے تیار، لیکن ہم 2 بڑی اسمبلیاں جو ہیں جو صوبوں کی اسمبلیاں ہیں اس کے بائی الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ پسند نہیں خان صاحب کو لیکن پھر بھی احترام ہے خان صاحب کی خواہش کا. ٹھیک، یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرسنل ریلیشن شپ ہے بٹوین عمران خان اینڈ پرویز الہی، اس کا بڑا دار و مدار ہے آنے والے حالات پر. بہت دار و مدار ہے. لیکن دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف کتنا بغض ہے اس کا مظاہرہ بھی ہم نے دیکھ لیا. جناب باجوہ کو لے کے جو ٹھکائی جناب پرویز الہی صاحب نے کی ہے عمران خان صاحب کی، کوئی اس میں ڈاؤٹ ہے آپ کو؟ کوئی شک ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. ان کا ضرورت کیسے ہوئی انہوں نے کرنے کی احسان فراموشی اور پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا انہوں نے. وہ سارا خطاب براہ راست عمران خان سے نہیں تھا. صحیح ہے. کیونکہ جناب باجوہ کے بارے میں صرف عمران خان جو ہے وہ، میں تو آپ کو پہلے کہہ دیا، میں نے کہا اس وقت تو اگر خان صاحب کی مجبوری نہ ہو تو میرے خیال میں چودھری پرویز الہی صاحب وہ آخری بندے ہونے چاہیے جس پہ خان صاحب کو ٹرسٹ کرنا چاہیے جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. دیرفور ایک اسپیکٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ہاؤ دا کورٹس آر گوئنگ ٹو بیہیو. دیکھیں ماضی کا تجربہ یہ ہے، لوگوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ خان صاحب لڑ رہے ہیں، ان کو اپنی مرضی کے فیصلے مل جاتے ہیں. لیکن اب کورٹس کا موڈ بھی تھوڑا تھوڑا ہم بدلتا دیکھ رہے ہیں اور آخری اس کا اشارہ جو ہے وہ سواتی صاحب کی ضمانت کی ریجیکشن ہے. حالانکہ اتنا خوفناک ایشو نہیں تھا. بہت سے لوگوں نے ٹویٹ کی خان صاحب نے کم کہا ہے فوج کے بارے میں. انہوں نے اگر ایک ٹویٹ کر دیا تھا کسی کے بارے میں یا 2 دفعہ کر دیا تھا تو اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن عدالتوں نے پہلی دفعہ کہا ہے کہ نہیں، دیر ہیز ٹو بی اے لمٹ، دیر ہیز ٹو بی اے ریڈ لائن وچ یو شوڈ ناٹ کراس. دوسرا کیس آ رہا ہے شہباز گل صاحب کا، اور بہت سارے کیسز آ رہے ہیں خود خان صاحب کے. یہ طے کرنے جا رہے ہیں کہ عدالتوں کا موڈ کیا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ایک کیس میں تو انہوں نے پرسنل اپیرنس کے لیے کہہ دیا نا جنوری کو. آج بھی کچھ اشارہ دیا ہے خان صاحب نے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو ہے جس کے اوپر الزام ہے کہ یہ ویڈیو اور آڈیو گند جو ہے یہ حکومت کر رہی ہے.
اس کے بارے میں ایک آدمی نے بڑی مزے کی بات کی، اس نے کہا یہ حکومت نہیں کرتی، یہ سب کو پتہ ہے کون کرتے ہیں، اچھا وہی کر رہے ہیں. لیکن آج خان صاحب نے بڑی مزے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ گندی ویڈیوز جو ہیں اور آڈیو ویڈیوز یہ دکھا رہے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی کہ بچے کیا سوچیں گے. گندی کہا ہے، جعلی نہیں کہا انہوں نے. ہاں جعلی تو نہیں کہا انہوں نے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اور یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میری نہیں ہے. ان کا بچوں کے اوپر برا اثر پڑے گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ بچوں پر تو جو اثر پڑے گا سو پڑے گا، جن کے بارے میں وہ جن کی ہیں وہ ان کے اوپر تو کوئی اثر نہیں ہوا اس کا. تو اینی وے یہ کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی جینوئن پاکستانی نہیں چاہے گا کہ یہ گندی گیم کھیلی جائے. لیکن بخاری صاحب افسوسناک ہم اس بات کے ہے نا، حق میں نہیں، دیکھیں یہ بڑی افسوسناک. اب کیا نیوز چینلز کے اوپر بھی جو ہے وہ PG-18 جو ہے وہ لکھا جائے گا؟ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آپ نیوز چینلز جو ہیں ان کو بھی نہیں دیکھ سکتے. یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے. اب تو مجھے اپنے بھائی کا ایک میسج آیا، اس نے کہا کہ وائس ڈسکریشن اپلیکیبل، کہ یہ اگر آپ نے اونچی آواز میں سننا تھا ہوش آواز سے. اب آپ مجھے بتائیے کہ میرا بھائی اگر مجھے یہ لکھے گا تو آنے والے وقت میں ہونے کیا جا رہا ہے. یہ بات تو بالکل درست ہے، لہٰذا اس کو کنڈیم کرنا چاہیے ان ایوری یہ روایت فارم. اچھی نہیں ہے. ہاں میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے جو آپ کے اور میرے دونوں کے مشترکہ باس ہیں، ان سے میں نے ریکویسٹ کی یار کہ کسی نے مجھ سے کہا ہے کہ یہ عمران خان کی آڈیو جو ہے تو مجھے ذرا بھیجیں. تو اس نے کہا میں اس برائی میں شامل ہونا نہیں چاہتا، اس کو آگے بھیج کے. ایٹیٹیوڈ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اٹ شوڈ بی اپریشیٹڈ. لیکن کیا یہ گراس روٹ لیول پر اپنایا جائے گا یا نہیں، اس کے بارے میں سوالیہ نشان ہے. اب ایک اور بات جس کی طرف مطلب گفتگو کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے پولیٹیکل کڑماس میں فوج اور اسٹیبلشمنٹ کہہ لیتے ہیں، فوج نہیں کہتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہے؟ کہاں کھڑی ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت ہی پیشنس کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھتی اور برداشت کرتی رہے گی، حتیٰ کہ ایسی صورتحال آ جائے جہاں یا تو پاکستان کے استحکام کو خطرات لاحق ہوں یا معاشی صورتحال جو ہے وہ بہت خوفناک ہو جائے. لیکن ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج یا اسٹیبلشمنٹ کبھی مارشاء اللہ کا نہیں سوچے گی اور نہ ہی وہ لگے گا. ان کی انٹرونشن ہوگی، ضرور ہوگی، اگر ملک کا استحکام خطرے میں ہے، اگر اسٹیبلٹی کو ڈینجرز ہیں، اگر ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو ڈینجر ہے، دے ول جمپ ان، مگر مارشاء اللہ نہیں لگائیں گے وہ. اور یہ میرے خیال سے بہت آسان بات ہے کہ باجوہ صاحب کو آپ اس کے جتنی مرضی چیزوں کا ڈسکریڈٹ دے دیں، لیکن یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ کہا اسٹیبلشمنٹ اے پولیٹیکل ہے، بلکہ ثابت کر کے ایک لائن کھینچ دی ہے. Now that is a red line. Who is going to cross that? He must needs lot of guts. عام آدمی نہیں کرنے جا رہا. اچھا، اب آپ نے چونکہ بات کی تو بلال صاحب کا ایک بیان ہے، اداروں میں موجود سہولت کار عمران خان صاحب کو انتخابات جتوا سکتے ہیں. یہ دیکھیے آپ نے صحیح سوال پکڑا ہے، 2-3 طرف اشارے اس کے ہو سکتے ہیں. ایک اشارہ تو یہ ہے کہ جی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں آپ کے جو لوگ ہمدرد تھے یا آپ کے جو سرپرست تھے ان کی باقیات سے باقی ہیں. آپ سمجھیں نا اشارہ کس طرف ہے؟ مطلب کوئی اور The answer is both yes and no. No اس لیے کہ جو ٹاپ براس ہے فوج کی اس وقت، جو ٹاپ جو جس کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس، وہ اب فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے سیاست میں منہ نہیں مارنا. صحیح. اور اگر یہ فیصلہ یقینی طور پہ دل و جان سے ہے تو پھر ڈاؤن دا لائن کوئی آدمی پر نہیں مار سکتا. یہ میں آپ کو بالکل سکھ سے کہہ رہا ہوں. جتنی پالیسی فوج کی چلائی ہے وہ ایک شخص نے چلائی جس کا نام جناب باجوہ ہے. دیٹ مینز اگر چیف جو چاہے گا وہی ہوگا. صحیح ہے. گود لینے کا فیصلہ بھی جناب باجوہ کا تھا، لہٰذا پوری فوج نے گود لیا. دوسرا اشارہ ہے شاید جوڈیشری کی طرف. صحیح ہے. کیونکہ جتنے کیسز بھی حکومت یا اپوزیشن عدالتوں میں لے کے گئی عمران خان کے خلاف، ان سب میں خان صاحب کو ریلیف ملا ہے. میں نام لے کے فیصلوں کا ذکر کرنا نہیں چاہتا، میں اتنی ڈیپتھ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جنرل آبزرویشن یا جنرل فیلنگ یہی ہے. جیسا میں نے کہا اشارے آ رہے ہیں کہ وہ صورتحال اب نہیں رہی. میں نے سواتی صاحب کے کیس کا خاص طور سے تذکرہ کیا. اسی طرح شہباز گل صاحب جو ہیں ان کا کیس بھی آج تک لٹکا ہوا ہے، اس میں ریلیف نہیں ملا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک اشارہ ان کا اس طرف ہو سکتا ہے. بیوروکریسی اس ملک میں سیاست کے اعتبار سے اب از نائدر ہیئر نار دیر، وہ کہیں نہیں ہے. تو اشارہ جو ہے وہ انہیں 2 سیکٹر جو میں نے آپ کو بتایا ان میں سے کسی کی طرف ہے. لیکن اشارے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ ٹریڈیشن ہمارے ہاں یہ رہی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی پولیٹکس کی اونچ نیچ سے انکنسرنڈ نہیں رہی.
ان ون فارم اور another. پھر اس کے حوالے BCO دیے جا سکتے ہیں آپ کو. تاریخ میں تو اس کی مثال نہیں مطلب ہے کون جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو ہے وہ ایک بات کہتے ہیں بہت غلط انداز سے لیکن کہتے ٹھیک ہے. وہ کیا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب جو ہیں یہ GHQ کے گملوں کی پیداوار ہے. اپنے بارے میں نہیں بتاتے کہ ان کی وجہ نزول کیا تھی. لیکن یہ بات بہت حد تک درست ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, میں شروع ہو جاؤں گا پہلے دن سے. وہ ٹائم نہیں ہے بخاری صاحب, وہ شروع بالکل ہم ہوں گے آپ کو لیکن آپ کو پتہ تو ہے نا, اس پہ ہم نے آپ کو پتہ تو ہے نا. اینی وے تو یہ سب اپنی جگہ ٹھیک ہے, لیکن اب مجھے یہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ 10 بار سوچے گی کوئی ایسا فیصلہ کرنے سے جیسے فیصلے پہلے ماضی میں کیے گئے. لہٰذا ہمیں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے توقع ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے, ملک کو جو درپیش خطرات ہیں اس کے لیے اپنا رول ادا کرے ضرور, لیکن سیاستدانوں تک رہنے دے. لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑ کے سیاستدان اتنے میچور ہو جائیں کہ وہ اپنے مسئلے ایک دوسرے سے لڑ کے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ کے الٹیمیٹلی سیکھ جائیں گے. لیکن ان کو سیکھنے دیں, ان کو لڑنے دیں. یہی وجہ ہے کہ کسی نے یہ کہا تھا کہ the best form of dictatorship is worse than the worst form of democracy. تو یہ میرے خیال سے بالکل ٹھیک بات ہے. ٹھیک ہے, چھوٹا سا بریک یہاں پر ہمیں لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ اس کو کیونکہ انداز جو ہے وہ کافی وارننگ والا جو ایک سٹائل ہوتا ہے, اس سٹائل میں جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ TTP کو افغانستان سے مدد ملی تو تعلقات کے لیے جو ہے وہ برا ہوگا. ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب ایک فرم سٹینڈ جو ہے اب وہ لینے کے موڈ میں اس حوالے سے نظر آ رہا ہے. بخاری صاحب آپ سے بالکل اس حوالے سے ہم رہنمائی چاہیں گے. TTP کو ملک کی ریڈ لائن قرار دیا ہے بلاول بھٹو زرداری نے, اور کافی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بھی سامنے آئے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو؟ دیکھیے, ہم اس سے پہلے کہ بلاول بھٹو کے بیانات میں جائیں, ہم پہلے تو ذرا صورتحال کا ادراک کر لیتے ہیں کہ کیا جو پاک افغان بارڈر کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ الارمنگ ہے یا نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستانی اس سے انکار کر سکتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بہت طویل عرصے کے بعد دوبارہ شروع ہوا ہے اور لمٹس کراس ہوتی جا رہی ہیں. صحیح. چاہے وہ اکراس دا بارڈر ہے, آپ کو بھی یاد ہوگا کہ پہلے تورخم کے بارڈر کے اوپر جو باب دوست تھی اس کے اوپر فائرنگ ہوئی. ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں وہ متعلقہ مجرم جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں. وہ بات بھی لٹکی ہوئی ہے آج تک. اس کے بعد جو چمن میں باب دوستی ہے اس کے اوپر مارٹر کے فائر ہوئے سویلین آبادی کے اوپر, اور آپ کو پتہ لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی اور زخمی بھی ہوئے. بعد میں جواز یہ پیش کیا گیا کہ جی وہ تو ٹریننگ ہو رہی تھی, وہ غلطی سے فرینڈلی فائر چلا گیا اس طرح. یہ بالکل بے تکی بات ہے. ہمیں پتہ ہے کہ چمن کی طرف سے, جس کے بالکل نزدیک سپن بولدک کا علاقہ ہے جہاں NDS CIA اور را مل کے جو ٹیررسٹ ٹرین کرتے ہیں, یہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, یہ ہوا میں بات نہیں ہے, وہاں سے انفلٹریشن ہوتی ہے بلوچستان میں تاکہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے, کیونکہ ان سب کے پیٹ میں سی پیک کا بہت مروڑ ہے. تو یہ سمجھتے جائیں آپ, بلوچستان میں انسرجنسی کا مطلب سی پیک کو تباہ کرنا ہے, اور KPK میں آنے کا مطلب ہے پھر وہ علاقے جنہیں ہم پہلے ٹرائبل بیلٹ اور اب وہ پاکستان کا حصہ ہیں قرار دیتے ہیں, ان میں ان کا اثر و رسوخ اور ان کا وجود جو ہے وہ دوبارہ سے جنم لے. یہ دونوں ہی صورتحال ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں. سو صورتحال کی سنگینی کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلاول جو ہیں وہ 7 دن کے دورے پہ گئے امریکہ, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہاں گئے آپ کے سامنے, یونائٹڈ نیشن میں ان کا رول آپ کے سامنے ہے. بالکل ٹیررزم کے اوپر بہت فرم سٹینڈ ہے ان کا, اور جس طرح آج خان صاحب نے آج آپ مجھے خان صاحب پر نا ایک اعتراض زبردست ہے, وہ یہ کہ جو ان کے کان میں جو کچھ کہہ دے وہ بغیر اس کو اینالائز کیے آگے بول دیتے ہیں. کانوں کا کچا کہتے ہیں یہ. مطلب خان صاحب کے بارے میں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے. دیکھیے, کان میں ان کے کہا گیا 2014 کے دھرنے میں کنٹینر پر کھڑے ہوئے کہ جی لوگوں سے کہیں بینکوں سے پیسے نکال لیں, ہنڈی سے بھیجیں. آپ مجھے بتائیں کوئی ذی شعور شخص جو ملک کا وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہو وہ اس قدر انگارڈڈ بات کہہ سکتا ہے؟ دوسری بات, بجلی کے بل جلا دیں, یہ بھی شیخ رشید نے کہا تھا. میں بندہ بتا رہا ہوں کس نے کہا تھا. بل جلا دیا اور اپنا پھر پیسے دے کے دوبارہ لگوایا. یہ جو امیچور حرکت, یہی حرکت انہوں نے آج پھر فرمائی ہے, اور وہ بھی اپنی فالوور سے خطاب کرتے ہوئے کہ بلاول کے دوروں کے اوپر 2.25 ارب روپے لگ گئے. یا تو انہیں 2.25 ارب روپے کا پتہ نہیں, ویسے تو ان کے اوپر جتنے سکینڈل ہیں وہ 5 ارب سے کم کوئی ہے ہی نہیں.
تو یہ دوروں کے اوپر پیسے لگنے کا اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کی آؤٹ کم بھی دیکھیے. اسحاق ڈار صاحب باہر گئے ہیں, آئی ایم ایف سے آپ کی بات چیت طے ہوئی, الٹیمیٹلی ریلیز ہوا. ابھی کل ورلڈ بینک نے آپ کے لیے وہ جو پینڈنگ لون تھا جو بہت دیر سے اٹکا ہوا تھا, پتہ نہیں کتنے کروڑ ڈالر کا, وہ ریلیز کر دیا ہے. جو امریکہ میں اور یونائٹڈ نیشن میں بیٹھ کے بلاول نے کام کیا ہے, میں اس کو پہلے بھی میں اور آپ اس کی تعریف کر چکے ہیں پروگرام میں, اگر آپ کو یاد ہو. پھر میں اپنی بات دہرا رہا ہوں کہ وہ جو بھٹو کے دور میں ڈپلومیسی کا آغاز ہوا تھا, اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو انٹرنیشنل ارینا ہے وہاں بھی ایک قدور شخص کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ پاکستان کا موقف اور پاکستان کے ساتھ جو صورتحال ہے اس کو صحیح طریقے سے ڈپکٹ کیا جائے. میں آپ کی مسکراہٹ سے سمجھ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا میں نے زیادہ کہہ دیا ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں دیر آلویز از اے بگننگ, اینڈ ہی اسٹارٹنگ آف ویری ویل. اس نے جناب وہاں دو ٹوک باتیں کی ہیں. یونائٹڈ نیشن میں اس کی پرفارمنس از ریمارکیبل. اس نے وہاں جتنی لیڈرشپ موجود تھی اس کو اپنا ہم نوا بنایا, اور یہ اعزاز حاصل ہوا کہ پاکستان کا فارن منسٹر یونائٹڈ نیشن کے 92 ملکوں کی کانفرنس کی کو چیئرمین شپ کرے. از دیٹ رائٹ اور رانگ؟ یہ ہوا ہے. اچھا بخاری صاحب, اس میں ایک اور اہم مسئلہ ہے, کیونکہ ایک کھینچا تانی ہم دیکھ رہے ہیں یا پھر الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگانے والی جو بات ہے وہ صوبے اور وفاق کے مابین بھی ہے. بنو اٹیک کی ذمہ داری کا جس طریقے سے بیرسٹر سیف تمام بیانات ہمارے سامنے ہیں کہ وہ یہ تو وفاق کی ذمہ داری بنتی. دیکھیے وفاق کی ذمہ داری بالکل بنتی ہے, لیکن جو صوبہ ہے اس کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر اور سیکورٹی جو ہے اب ان کے پاس ہے. بارڈر سیکورٹی ضرور سینٹر کے پاس ہے, لیکن ایک عجیب لطیفہ ہے کہ بنو کا واقعہ ہو رہا تھا اور کئی دنوں سے چل رہا تھا, ہفتے سے زیادہ چلا وہ, تو قیادت جو ہے وہ زمان پاک میں تھی. یہ حقائق بھی اپنی جگہ ہے. چیف منسٹر should have rushed back to that area and should have been present there. ایسا نہیں ہوا. لیپس ہے, چاہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کا ہے چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ کا ہے, لیکن وہ لاس آف فیس پاکستان کا ہے. اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہمارے جو آپریشن والے لوگ تھے, یعنی جو ہماری فوج کے جوان تھے, انہوں نے الٹیمیٹلی یہ ثابت کیا کہ جس ملک کی فوج ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ہو وہاں کوئی باہر سے آ کے کاروائی کر کے زندہ کر نہیں جا سکتا. اور یہی بیان پھر ڈی جی آئی ایس پی آر جو تازہ مقرر ہوئے ہیں, انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا, anybody who will dare us will pay the price. Anybody who will intrude in Pakistan, اس کا ہم سر کچل دیں گے, will never go back. ہاں بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ فرنٹ لائن کے اوپر جو ایک سیکیورٹی لائن ہے جس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا ہے, اس کی وجہ سے ہی ہم جو ہیں وہ اتنے سکون اور آرام سے ہیں. نہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا اور ایک دوسرے کے اوپر چیزیں ڈالنا جو ہے وہ تمام چیزیں کتنی آسان ہیں. اچھا ایک چیز رہ گئی اگر اس کا ہم تذکرہ کر لیں کوئکلی, وہ ہے ٹی ٹی پی کو جو وارننگ دی ہے. ہاں وہ تو میں نے سب سے پہلے وہ ذکر آپ کیا نے بالکل ٹھیک کہا تھا, مجھے اس پر بات کرنی بھول گئی. اب ریڈ لائن جو ہے وہ طے کر دی ہے کہ دیر از اے ریڈ لائن بٹوین یو اینڈ اس اینڈ ڈیئر ناٹ کراس اٹ. کیونکہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا, اب ریپیٹ کیا ہے کہ دیر از اے زیرو ٹالرنس فار اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز آن پاکستانی سوئل. آئی تھنک جتنے بھی ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, جتنے بھی ہمارے وہ لوگ ہیں جو ان سے رابطوں میں ہیں, اب تو ڈسون کر دیا نا کہ حکومت نے کہا جی ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. حالانکہ یہی بیرسٹر سیف صاحب آ کے ٹی وی کے پروگرامز میں ان کو لگ رہا ہے کہ سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے. لہٰذا ہمیں پاکستان کا انٹرسٹ دیکھنا ہے. ہمارا کنسرن یہ نہیں ہے کہ وہاں ذمہ داری کے پی کے گورنمنٹ کی تھی یا فیڈرل گورنمنٹ تھی. ہمارا کنسرن یہ ہے کہ پاکستان کو محفوظ ہونا چاہیے, اینڈ دیٹ از وائی, کیوں وی آر اے نیوکلیئر پاور. ہمارے چھوٹے چھوٹے لیپسز ہماری ریپوٹیشن کو افیکٹ کرتے ہیں, اور اس ٹیررزم کے حوالے سے دیر ہیز ٹو بی اے زیرو ٹالرنس. اور یہی ایک فیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہم زیادہ ولنریبل بھی ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.